हजार दास्तां। पजीरो हवा के दोष पर उड़ी जा रही थी। रामेश ख्याल पूरी तवज्जो से ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी में इस वक्त खामोशी छाई हुई थी। अचानक मोबाइल की आवाज़ सुनाई दी। आरजू ने बराबर रखे बैग की जिप खोलकर मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर उभरने वाले नंबर देखे और गर्दन मोड़कर रामेश ख्याल से मुखातिब हुई। बाबा हैं? अच्छा। रामेश ने गर्दन हिलाई। जी बाबा, आरजू ने फ़ोन पर कहा। बस बेटा, मैंने सोचा तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूँ, कमाल राय ने कहा। बाबा, हम सब खैरियत से हैं। खूब हंस बोल कर सफ़र कट रहा है। मामू रशीद ने हमें अब तक बेशुमार लतीफ़े सुना दिए हैं। बाबा, हम लोग हंस हंस कर पागल हो गए हैं, अब आप सुनाइए। आरजू ने कमेंट्री की। इधर सब खैरियत है। मैं अपने ऊपर वाले बेडरूम में बैठा चाय पी रहा हूँ और म्यूज़िक सुन रहा हूँ। ठीक है बाबा, कोई मैसेज तो नहीं? नहीं, बस इतना ख्याल रखना कि रोशन गोट पहुँच जाओ तो फ़ौरन फ़ोन कर देना। मेरा ख्याल है तुम आधे घंटे के बाद रोशन गोट में होगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये कहकर कमाल राय ने फ़ोन बंद कर दिया। आरजू ने मोबाइल फ़ोन ऑफ करके बैग में डाला और जिप बंद करके एक गहरा सांस लिया और रामेश ख्याल की तरफ मुस्कुरा कर देखा। अंकल खैरियत से हैं? रामेश ने पूछा। मज़े में हैं, चाय पी रहे हैं और म्यूज़िक सुन रहे हैं। आरजू हंस कर बोली। भाई आरजू, पीछे से मामू रशीद बोले। आरजू ने उनकी तरफ गर्दन घुमाई। जी मामू। चाय के जिक्र पर एक लतीफ़ा और याद आया। वो हुआ क्या कि एक साहब हवाई जहाज़ में बैठे चाय पी रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि मामू रशीद की बात अधूरी रह गई। उन्हें अचानक इतने ज़ोर का झटका लगा कि इनका सिर अगली सीट से टकराया। आरजू डैशबोर्ड से जा लगी। रामेश ख्याल ने पजीरो को फुल ब्रेक लगाए थे और अगर वो ऐसा ना करता तो ऊंची झाड़ियों के पीछे से निकलकर आने वाली लैंड क्रूज़र से टकरा जाता। लैंड क्रूज़र पर 7-8 आदमी सवार थे। वो सारे के सारे मुसल्लह थे और धड़ाधड़ गाड़ी से उतरते ही उन्होंने पजीरो को चारों तरफ से घेर लिया। वो खतरनाक चेहरों वाले लोग थे और इनके हाथ में जदीद असलहा था। एक करक सूरत वाला शख्स आगे बढ़ा। उसने रामेश ख्याल की तरफ का दरवाज़ा खोला और ख्याल से मुखातिब होकर बोला, छोटे साहब नीचे उतर आइए। बात क्या है, क्या चाहते हो तुम लोग? रामेश ने कदरे गुस्से से कहा। वो 4 थे लेकिन किसी के पास भी असलहा ना था। अब वो पछता रहे थे कि अगर वो अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड बिठा लेते तो कितना अच्छा होता। छोटे साहब गुस्सा ना करें, जल्दी करें, नीचे उतर आएं। उसी करक सूरत वाले ने नरमी से कहा। रामेश, बेवकूफ़ी मत करो, नीचे उतर जाओ, मामू ने धीरे से समझाया। रामेश ने गाड़ी को चाबी इंगेशन से निकाली और नीचे उतरने लगा। छोटे साहब चाबी इंजन में ही लगा दें, करक चेहरे वाले ने हिदायत दी। रामेश ख्याल ने उसकी हिदायत के मुताबिक चाबी दोबारा इंगेशन में लगा दी और गाड़ी से उतर आया। उस करक चेहरे वाले ने लैंड क्रूज़र की तरफ इशारा किया और रामेश ख्याल को फ्रंट सीट पर बिठा दिया। 2-3 बंदे पजीरो में सवार हो गए। एक बंदे ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। फिर दोनों गाड़ियां आगे पीछे चलने लगीं। एक फरलांग के फासले पर दो राह था। एक सड़क रोशन गोट को जाती थी और दूसरी सड़क दूसरे गोठों को। दोनों गाड़ियों ने रोशन गोट के मुखालिफ सिमत राह पकड़ ली। आरजू फ्रंट सीट पर ही थी और बार बार मुस्तरिब होकर मामू रशीद की तरफ देखती थी। मामू रशीद उसे हाथ के इशारे से पुरसकून रहने की तलकीन करते थे। वैसे इन लोगों ने आरजू या मामू रशीद से किसी किस्म की बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि उनमें से कोई बोला ही न था। आरजू बहुत परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। फिर अचानक उसे मोबाइल फ़ोन का ख्याल आया। उसने बैग की जिप खोलकर फ़ोन निकाला और जल्दी जल्दी अपने घर का नंबर डायल करने लगी। ड्राइविंग करने वाले बंदे की नज़र अचानक मोबाइल पर पड़ी तो उसने आरजू के हाथ से मोबाइल छीन लिया और करक लहजे में बोला, बीबी ये क्या कर रही हो? मेरा फ़ोन मुझे वापस दो, मैं अभी बाबा को बताती हूँ। आपके बाबा कौन हैं? उस करक लहजे वाले ने मोबाइल फ़ोन पीछे की तरफ उछाला जिसे मामू रशीद के बराबर बैठे हुए एक शख्स ने लपक लिया और उस पर एक निगाह डालकर जेब में रख लिया। मेरे बाबा का नाम कमाल राय है, मैं रोशन गोट की हूँ, आरजू ने फ़ख्रिया अंदाज में बताया। ओह, महताब
ड्राइविंग करने वाले शख्स ने पीछे बैठे शख्स को देखा जिसकी जेब में मोबाइल था। मालिक को फ़ोन करके बता दो ये कमाल राय की बेटी है। पर फ़ोन तो दूसरी गाड़ी में बच्चल के पास है, महताब ने कहा। अरे बेवकूफ़, अभी जो चीज़ मैंने तुझे दी है वो क्या है भला? फ़ोन है, महताब ने बड़े आराम से कहा। तो फिर फ़ोन करता क्यों नहीं? अच्छा करता हूँ, क्या कहूँ मालिक को? तू फ़ोन मिलाकर मुझे दे, मैं बात करता हूँ। महताब ने जेब से फ़ोन निकाला, जल्दी जल्दी नंबर डायल किया और फिर कान लगाकर घंटी की आवाज़ सुनने लगा। दूसरी घंटी पर किसी ने फ़ोन उठाया और बड़े बेहंगम लहजे में बोला, हेलो मालिक, मैं महताब बोल रहा हूँ, ले रहीम गट्टू से बात करें। अच्छा बाबा, बात कराओ। महताब ने हाथ बढ़ाकर रहीम को फ़ोन दे दिया। आरज़ू को इन लोगों को अपना फ़ोन इस्तेमाल करते देखकर बड़ा गुस्सा आया, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। बेबसी से रहीम गट्टू को देखकर रह गई। मालिक, रहीम गट्टू। हाँ बाबा। गट्टू, क्या खबर है? कोई गड़बड़ तो नहीं? बच्चन ने वैसे सारी सूरत हाल से मुझे आगाह कर दिया है, इधर से कहा गया। मालिक, इस वक्त मैं पजीरो चला रहा हूँ। इसके बारे में तो आपको मालूम ही हो गया होगा कि ये कमाल राय की गाड़ी है। हाँ बाबा, ये तो पता है। अब आगे की बता। उस लड़की के बारे में कुछ मालूम हुआ? मालिक, ये लड़की भी कमाल राय की है। अरे नहीं बाबा, गट्टू ये तो कमाल हो गया। बाबा ये तो छक्का लग गया, छक्का। बस गट्टू, तू ऐसा कर, इन्हें मेरे पास ले आ। देख ज़रा होशियारी से, कमाल राय कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मालिक, मैं जानता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं, हम कंगनपुर पहुँचने ही वाले हैं। ये कहकर उसने मोबाइल फ़ोन बंद किया और फिर महताब की तरफ उछाल दिया, ये ले पकड़। कंगनपुर का नाम सुनकर मामू रशीद की सिट्टी गुम हो गई। अब उन्हें पता चला वो किसके जाल में फंस गए हैं। वो था कंगनपुर का राजा वक़ार, रामेश ख्याल का ताया। रामेश ख्याल और मामू रशीद नजरें झुकाए बैठे थे और राजा वक़ार सीना फैलाए, गर्दन अकड़ाए इनके सामने टहल रहा था। बारी बारी दोनों को घूर रहा था। फिर टहलते टहलते अचानक मामू रशीद के सामने रुक गया और तंज भरे लहजे में बोला, भाई रशीद, ये तुम लोग कमाल राय की गाड़ी में रोशनकोट किस लिए जा रहे थे? पजीरो में बैठने का शौक चुराया था तो मुझे कहते, मैं अपनी गाड़ी भेज देता। मामू ने गर्दन उठाकर एक नज़र राजा वक़ार को देखा, लेकिन बोले कुछ नहीं। अरे बोलते क्यों नहीं, क्या गूंगे हो गए हो? फिर वो रामेश ख्याल की तरफ मुड़ा और उससे मुखातिब हुआ, हाँ बाबा रामेश, ये लड़की कौन है? वो कहाँ है? रामेश ने फौरन पूछा। वो कहाँ है? उल्टा मुझसे सवाल करता है। पहले ये बता, तू दुश्मन की गाड़ी में दुश्मन की बेटी के साथ दुश्मन के इलाके में क्यों जा रहा था? तूने क्या समझा था मुझे कुछ मालूम नहीं? ये कराची नहीं है, ये अपना इलाका है। यहाँ तो कोई परिंदा इस डाल से उस डाल पर जाकर बैठता है तो राजा को पता चल जाता है, और तू इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहा था। राजा वक़ार की आंखों में गुस्सा उतरने लगा। ताया अबू, अरे मर गया तेरा ताया, अब कहाँ रहा मैं तेरा ताया। तूने मेरी सारी इज्जत खाक में मिला दी। तूने अपने बाप की रूह को भी तड़पा दिया। क्या तू नहीं जानता कमाल राय कौन है? अरे बेवकूफ़, रोशन गोट वालों ने तेरे बाप को कत्ल करवाया, मेरी भाभी को मरवाया। और रशीद, क्या तुम नहीं जानते, रोशन गोट वालों ने तुम्हारी बहन का कत्ल किया, तुम्हारे बहनोई को कत्ल किया। क्या तुम भूल गए? भाई वक़ार, ये किस्सा पानीना है। मामू रशीद ने हिम्मत करके कहा। रशीद, मैं तेरा सारा जीना बना दूंगा अगर मेरे सामने बेगैरती की बात की। तू अपनी बहन के कातिल को भूल जा, लेकिन मैं अपने भाई की मौत को नहीं भूल सकता। खेल तो अब शुरू हुआ है, अब देख कैसा मज़ा आएगा दुश्मनी का। मेरे माँ बाप के कातिल में कमाल राय साहब का कोई हाथ नहीं, वो निहायत शरीफ आदमी हैं। रामेश बोला। अच्छा? राजा वक़ार आंखें फैलाकर बोला, फिर तो कमाल राय का बाप रोशन राय भी शरीफ आदमी होगा। क्यों बाबा? नहीं, रोशन राय शरीफ आदमी नहीं था, इस बात को कमाल राय भी जानते हैं। वो बेचारे तो खुद अपने बाप के सताए हुए हैं। इनके बाप ने उन पर जो जुल्म किया वो तो शायद कभी किसी बाप ने ना किया होगा। रामेश ख्याल ने भरपूर अंदाज में कमाल राय की वकालत की। ओह, मालूम होता है कमाल राय ने तुम्हें ठीक ठाक चूरी खिलाई है, तभी उसके मियाँ मिठू बने हुए हो। ये तो बताओ वो है कहाँ? राजा वक़ार हस्बे आदत आंखें फाड़ कर बोला, कराची में।
رمیش نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اس نے اپنی لڑکی کو تمہارے حوالے کیا؟ راجہ وقار نے پوچھا۔ ہم آرزو کو روشن گوٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ رمیش خیال نے صاف گوئی سے کہا۔ تمہارا اس لڑکی سے کیا تعلق؟ ابھی رمیش خیال جواب دینے ہی والا تھا کہ ایک ناٹے قد کا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس طرح پھرا سر، گھنی اور موٹی مونچھیں، فربا جسم، پینٹ شرٹ پہنے، وہ مؤدبانہ راجہ وقار کے سامنے کھڑا ہوا۔ راجہ وقار نے ایک نظر اس شخص کے چہرے پر ڈالی اور بولا، ہاں رولی، مالک اس لڑکی کے بارے میں آپ کا حکم لینے آیا تھا۔ رولی نے ہاتھ باندھے باندھے کہا، بابا رولی، تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں پھر حکم دیں گے۔ جلدی کیا ہے؟ یا کوئی جلدی ہے بابا؟ وقار نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں مالک، کوئی جلدی نہیں۔ رولی نے بڑی فرما برداری سے کہا، مالک پھر میں جاؤں؟ ہاں بابا جاؤ، اور ہمارے حکم کا انتظار کرو۔ رولی جس طرح مؤدبانہ انداز میں آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ رمیش خیال اور ماموں رشید دونوں نے رولی کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ وہ انہیں بڑا انوکھا سا آدمی محسوس ہوا۔ ہاں بھائی رمیش، تم نے بتایا نہیں، اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میرا اس لڑکی سے بہت گہرا تعلق ہے، بس تایا ابو یہ خیال رکھے گا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اچھا بابا، اس کا مطلب ہے وہ تمہاری دوست موست ہے؟ بابا کیا تم نہیں جانتے وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، ہم سے اسے کوئی فائدہ بھلا کیسے پہنچ سکتا ہے؟ راجہ وقار نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی ہنسی بڑی ہی بے ہنگم اور زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ تایا، بات یہ ہے کہ رمیش خیال نے کچھ بتانا چاہا، لیکن راجہ وقار نے اس کی بات فوراً کاٹ دی۔ اچھا اب تم چپ کرو، مجھے رشید سے بات کرنے دو۔ پھر وہ ماموں رشید سے مخاطب ہوا، ہاں بھائی رشید، رمیش تو چلو لڑکا ہے، اپنی دوست کے چکر میں آ گیا، پر بابا تم اپنی بتاؤ، تم کس چکر میں روشن گوٹ جا رہے تھے؟ تمہیں تو ہر بات کا پتہ تھا، تم بھی ہمارے قاتلوں سے جا ملے۔ بھائی وقار، روشن گوٹ میں ہمارا کوئی قاتل نہیں، اگر ہوتا تو سب سے پہلے میں وہاں اپنی بہن کے قتل کا بدلہ لینے جاتا۔ ماموں رشید نے بڑے جوشیلے انداز میں کہا، کمال رائے کو تم بھی فرشتہ سمجھتے ہو؟ راجہ وقار نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، ہاں بھائی، میں بھی اسے فرشتہ سمجھتا ہوں۔ ماموں نے راجہ وقار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اطمینان سے جواب دیا۔ ماموں رشید کا یہ جواب راجہ وقار کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ غصے سے انہیں دیکھنے لگا۔ آرزو سے موبائل پر رابطہ کیے کوئی ایک گھنٹہ گزر گیا تھا۔ کمال رائے کے اندازے کے مطابق اب تک انہیں روشن گوٹ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس نے آرزو کو ہدایت کی تھی کہ وہ روشن گوٹ پہنچتے ہی اسے فون پر مطلع کر دے، لیکن اس کا فون ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تب کمال رائے نے خود اسے فون کرنے کا سوچا اور نمبر ڈائل کیے۔ آرزو کا موبائل بند تھا، کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہ اور پریشانی کی بات تھی۔ ایک تو اس نے فون پر پہنچنے کی اطلاع نہیں دی، دوسرا اس نے اپنا فون ہی آف کر دیا۔ یہ لاپرواہی کی انتہا تھی۔ تب کمال رائے نے حویلی کا نمبر ملایا۔ 4 گھنٹیاں بجنے کے بعد کسی نے سہمی سی آواز میں کہا، ہیلو ہیلو۔ سن کر کمال رائے کو اندازہ ہو گیا فون کسی ملازمہ نے اٹھایا ہے۔ یہ ملازمہ بھاگ بری ہی ہو سکتی تھی۔ اس نے پوچھا، کون؟ بھاگ بری؟ جی ہاں، ادھر سے جواب ملا۔ بھاگ بری، یہ بتاؤ کیا تمہاری چھوٹی مالکن روشن گوٹ پہنچ گئیں؟ نہیں مالک، ابھی تک تو نہیں پہنچی، ہم سب ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھاگ بری نے کمال رائے کی آواز پہچان کر کہا، ٹھہرے مالک، میں ابھی مالکن کو بلاتی ہوں۔ اچھا، کمال رائے نے گہرا سانس لے کر کہا، ہاں کمال، کیا ہوا؟ ادھر سے نفیسہ بیگم کی آواز سنائی دی، ماں، آرزو کو نکلے بہت دیر ہو چکی ہے، اب تک تو اسے پہنچ جانا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہو۔ تو ماں، اسے فون تو کرنا چاہیے تھا، پریشانی کی بات ہے، اس نے اپنا فون بھی آف کر رکھا ہے، کمال رائے نے بتایا۔ پھر بولا، اچھا ماں، میں فون بند کرتا ہوں، جیسے ہی وہ حویلی پہنچے مجھے فون کر دینا۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، میں ذرا فوراً ہی تمہیں فون کر دوں گی۔ پھر 1 گھنٹہ کیا، کئی گھنٹے گزرے اور دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن آرزو کا کہیں پتہ نہ چلا۔ رولی راجہ وقار کے حکم کے انتظار میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ پھر اسے بلاوا آ گیا۔ وہ فوراً راجہ وقار کے حضور پہنچا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی مالک۔ رولی، اس لڑکی کو صحرا کی سیر کرا دو، جتنی دور اسے صحرا میں لے جا سکتے ہو لے جاؤ، میں نے اسے تمہارے اختیار میں دیا، جو چاہے برتاؤ کرو،
میں بس اتنا چاہتا ہوں وہ صحرا سے کبھی واپس نہ آ سکے۔ راجہ وقار نے ایک حکم سنایا۔ ٹھیک ہے مالک، وہ صحرا سے کبھی واپس نہیں آ سکے گی۔ رولی نے یقین دلایا۔ میری جیپ لے جاؤ، اکیلے جاؤ گے، راجہ نے کہا۔ پھر رولی کا جواب دینے سے پہلے بولا، اکیلے ہی جاؤ، وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی ہے۔ دیکھو بابا، میری جیپ کے بجائے پجیرو لے جاؤ۔ اکیلا ہی جاؤں گا مالک، ایسے معاملات میں گواہیاں بڑھ جائیں تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے، رولی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ واہ رولی واہ، تو نے تو بڑے ہی پتے کی بات کی۔ جا شاباش، خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے مالک، میں چلتا ہوں، اب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے نکل گیا۔ ماموں رشید کمرے میں داخل ہوئے تو اس وقت رمیش خیال منہ ہاتھ دھو کر تیار ہوا بیٹھا تھا۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی اور وہ چائے کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ رمیش، اندر حویلی میں تمہارے نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ماموں نے روح فرسا خبر سنا ہی دی۔ ماموں، کچھ خدا کا خوف کرے۔ رمیش خیال سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اندر دیکھ کر آیا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، ماموں رشید نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ میں نکاح کر چکا ہوں؟ رمیش خیال فوراً بولا، نہیں، یہ بات میں نے نہیں بتائی۔ ماموں رشید نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کو بتا دینی چاہیے تھی۔ رمیش نے دو ٹوک انداز میں کہا، بتانے کا فائدہ کیا، وہ اب کسی کی نہیں سنے گا۔ آپ کا مطلب ہے وہ زبردستی میرا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دے گا؟ مجھے تو یہی دکھائی دے رہا ہے ماموں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر رمیش خیال جوش میں کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے تایا؟ میں ابھی جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ اسی وقت کمرے میں راجہ وقار داخل ہوا۔ اس نے رمیش خیال کا جملہ سن لیا تھا۔ وہ بولا، میں خود آ گیا ہوں بیٹا، بولو کیا بات کرنی ہے؟ تایا، ماموں نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ رشید نے اگر تمہیں کوئی بات بتائی ہے وہ ضرور کوئی اچھی بات ہوگی، تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، لیکن تم خوش دکھائی نہیں دے رہے۔ تایا، وہ خوشی کی بات نہیں ہے، رمیش نے ذرا لہجہ بدل کر کہا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شکیلہ کی ماں نے مجھے کہا شکیلہ کی منگنی تو ہو ہی چکی ہے، اب لڑکا گھر پر آیا ہے تو نکاح بھی کر دو، رخصتی رہ جائے گی، وہ لڑکا جب چاہے گا کرا کر لے جائے گا۔ مجھے شکیلہ کی ماں کی بات بڑی ہی پسند آئی۔ میں نے کہا، صد بسم اللہ، بھگوان ابھی لے، یہ سوچ کر کہ شکیلہ کی ماں کبھی کبھی ہی عقل کی بات کرتی ہے، میں نے فوراً نکاح کا انتظام کر دیا۔ اور نکاح میں کرنا کیا ہے، ایک قاضی کو بلانا ہے، وہ آئے گا اور آ کے دو بول پڑھائے گا، بس اتنی سی تو بات ہے۔ کیوں رشید؟ راجہ وقار نے تائیدی نظروں سے ماموں رشید کو دیکھا۔ خیر بھائی وقار، یہ بات اتنی سی نہیں ہے جتنی تم نے بنائی ہے، بہتر ہوگا رمیش خیال کی بات بھی سن لو۔ ماموں نے تائید کرنے سے انکار کر دیا۔ ہاں جی، کیوں نہیں؟ راجہ وقار نے اپنی آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں بولو بیٹا۔ تایا ابو، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں میں اس رشتے سے انکار کر چکا ہوں۔ بچکانہ باتیں مت کرو، میں نے تمہارے انکار کو انکار نہیں مانا، اسے تمہارا بچپنا جانا۔ آپ کو شاید یہ نہیں معلوم میں نکاح کر چکا ہوں۔ کیا کہا؟ راجہ وقار کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ رشید، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں ماموں، آرزو سے، رمیش خیال نے فوراً جواب دیا۔ آرزو؟ رشید، یہ کون ہے؟ بھائی وقار، وہ کمال رائے کی بیٹی ہے، وہی لڑکی جسے ہم روشن گوٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ اوہ! راجہ وقار نپے تلے قدم رکھتا رمیش خیال کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اپنا ہاتھ رمیش خیال کے سینے پر رکھا اور تیز نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بیٹا اب اسے بھول جا۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ کمال رائے کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پورے گھر میں ادھر سے ادھر ٹہلتا پھر رہا تھا، اسے کہیں قرار نہیں مل رہا تھا۔ وہ کئی مرتبہ حویلی فون کر چکا تھا اور وہاں سے ہر مرتبہ یہی جواب ملا، ابھی نہیں پہنچی۔ نفیسہ بیگم نے اس اثنا میں گاڑی بھیج کر اسے سپر ہائی وے تک تلاش کرا لیا تھا، لیکن پجیرو کا کہیں نام نشان نہیں ملا۔ گاڑی خراب ہونے کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ کمال رائے سوچ رہا تھا کہیں ڈاکوؤں نے اغوا تو نہیں کر لیا۔ 1 میل کا راستہ جنگل سے ملحق تھا، وہاں سے ڈاکو کبھی کبھی ہی جاتے تھے۔ اگر ان لوگوں کو اغوا کر لیا گیا ہے تو اب تک وہاں سے فون آ جاتا، جبکہ موبائل فون بھی آرزو کے موجود تھا۔
فون کرنے کی آسانی تھی، لیکن تاوان کے سلسلے میں ابھی تک کوئی فون موصول نہیں ہوا تھا۔ کمال رائے مدت بار موبائل فون پر ٹرائی کر چکا تھا، لیکن وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ آرزو کا فون بدستور بند تھا۔ کمال رائے اب یہ سوچ رہا تھا کہ وہ روشن گوٹ کی طرف روانہ ہو جائے۔ وہاں پہنچ کر ہی ان لوگوں کے بارے میں تحقیق کرائی جا سکتی تھی۔ اس سلسلے میں اسے اپنے ماموں سے مدد لینا ہوگی، پولیس والوں سے بھی بات کرنا ہوگی۔ آخر یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھا جا سکتا تھا۔ روشن کوٹ جانے یا نہ جانے کے بارے میں وہ ابھی کسی فیصلے پر پہنچنے ہی والا تھا کہ اس نے سامنے سے ستارہ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی لکھی تھی۔ مالک، وہ پھولی پھولی سانسوں کے درمیان بمشکل بولی۔ مالک، کیا ہوا ستارہ؟ کمال نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ مالک، میں نے ایک سانپ دیکھا ہے۔ سانپ؟ کمال رائے نے حیرت سے کہا۔ کہاں؟ مالک، وہ ابھی بی بی کے کمرے میں گیا ہے۔ بی بی کے کمرے میں؟ کمال نے کہا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ مالک، آپ اکیلے مت جائیے، باہر سے سیکیورٹی گارڈ کو بلوا لیں، ستارہ نے تشویش سے کہا۔ ارے نہیں ستارہ، سانپ سے کیا ڈرنا، میں ابھی آتا ہوں، ذرا اپنے کمرے سے ریوالور لے آؤں۔ یہ کہہ کر کمال رائے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ستارہ باہر رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ریوالور ہاتھ میں سنبھالتا باہر نکل آیا۔ آرزو کا کمرہ اس کے کمرے کے برابر میں ہی تھا۔ اس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ کمال رائے نے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور پھر دروازے پر کھڑے ہو کر اندر کا جائزہ لیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ دروازہ کھلنے کی وجہ سے جتنی روشنی کمرے میں جا رہی تھی، اتنی روشنی میں سانپ نہیں دکھائی دیا۔ کمال رائے نے 2 قدم بڑھا کر کمرے کی لائٹ آن کی اور پھر ریوالور سیدھا کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ستارہ بھی تھی۔ 2 قدم آگے بڑھتا رہا اور کمرے کا جائزہ لیتا رہا، یہاں تک کہ وہ آرزو کے بیڈ تک پہنچ گیا۔ اسے ابھی تک کہیں سانپ نظر نہیں آیا تھا۔ ابھی وہ ادھر ادھر نگاہیں گھما ہی رہا تھا، اچانک پیچھے سے ستارہ بولی۔ مالک، یہ کیا؟ وہ سمجھا ستارہ نے سانپ دیکھ لیا۔ اس نے 1 قدم پیچھے ہٹ کر ریوالور والا ہاتھ بلند کیا اور بولا، کدھر؟ مالک، یہ نشان کیسا ہے چادر پر؟ کمال رائے نے بیڈ پر بچھی ہوئی چادر پر نگاہ ڈالی تو درمیان میں 2-3 جگہ سے چادر جلی ہوئی نظر آئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے بیڈ شیٹ پر تیزاب ڈالا ہو۔ کئی جگہ سیاہ نشان پڑے ہوئے تھے۔ تب اچانک ہی کمال رائے کے دماغ نے کام کیا اور یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سانپ نے جگہ جگہ چادر میں اپنا پھن مارا ہو۔ اوہ مالک، اتنا زہریلا سانپ کہ اس کے منہ سے چادر جل گئی۔ اس طرح کے نشان قالین پر بھی تھے۔ انہیں غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوتا تھا جیسے سانپ بیڈ سے اتر کر کھڑکی کی طرف گیا ہے۔ کمال رائے نے آرزو کا کمرہ بڑی باریک بینی سے چھان مارا، لیکن وہ سانپ کو نہ پا سکا۔ موزائک کے فرش پر بھی اس کے زہر کے نشان موجود تھے۔ باوجود کوشش کے کمال رائے سانپ کو نہیں دیکھ سکا۔ ادھر عجیب تکرار چل رہی تھی۔ راجہ وقار کا اصرار یہ کہ اسے بھول جا اور رامیش خیال کی ضد کہ یہ ناممکن ہے۔ ابھی یہ تکرار چل ہی رہی تھی کہ ایک ملازم نے قاضی کے آنے کی اطلاع دی۔ رامیش خیال کو اسلحے کے زور پر اٹھایا گیا۔ ماموں رشید نے احتجاج کیا، رامیش خیال نے غصہ، لیکن راجہ وقار نے کسی کی نہ سنی۔ اس پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ یہ نکاح ہر صورت میں ہو کر رہے گا۔ قاضی فارم پر کر چکا تھا۔ ماموں رشید بار بار رامیش خیال کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کسی تشدید آمیز عمل سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ راجہ وقار پر یہ بات اچھی طرح روشن کر چکے تھے کہ اس طرح زبردستی نکاح پڑھانا ٹھیک نہیں۔ لڑکا جب نکاح پر راضی نہیں ہے تو اس طرح کی زبردستی کا نتیجہ برا ہی نکلے گا۔ لیکن راجہ وقار کی سوئی نکاح پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے یہ نکاح ضرور ہو کر رہے گا۔ خیر، جب قاضی نے ایجاب و قبول کے لیے لڑکی کے قوائف اور مہر کی رقم وغیرہ بتا کر کہا آپ کو قبول ہے، تو رامیش خیال نے جواب میں بے دھڑک لاہور پڑی۔ لاہور سن کر قاضی صاحب کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے قاضی صاحب انسان تھے، ورنہ کب کے غائب ہو چکے ہوتے۔ جب زبانی رامیش خیال نے اقرار نہ کیا تو اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا گیا اور اس پر دستخط کرنے کو کہا گیا۔ وہ مسلح شخص اس کے سر پہ مسلط تھا۔
اور راجہ وقار گھور کر رامیش خیال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں، پیشانی پر بل پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ رشید، اس سے کہو کہ اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو اس نکاح نامے پر دستخط کر دے۔ بھائی وقار میں اس طرح کی کوئی بات رامیش سے نہیں کہہ سکتا۔ ماموں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر تم دونوں میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جا سکو گے، راجہ وقار نے دھمکی دی۔ بھائی وقار، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ماموں رشید نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ان کے چہرے پر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ رامیش، جلدی کرو، نکاح نامے پر دستخط کرو، راجہ وقار نے ایک مرتبہ اور کہا۔ رامیش خیال نے کچھ سوچ کر ہاتھ بڑھایا۔ قاضی نے اس کے سامنے بھرے ہوئے فارم رکھے۔ رامیش خیال نے نکاح نامے کے فارم ہاتھ میں اٹھائے اور انہیں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ پھر اس نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ یہ ٹکڑے فضا میں اچھال دیے۔ راجہ وقار کا غصہ اس وقت قابل دید تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں اور دھاڑا۔ رامیش، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ تو شکیلا کا نہیں ہوا تو کسی کا بھی نہیں ہو سکے گا۔ سانپ تلاش کرتے ہوئے کمال رائے کو 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ اس اثنا میں اس نے ایک مرتبہ حویلی بھی فون کر لیا، لیکن وہاں سے حسب معمول وہی جواب ملا، ابھی نہیں پہنچی۔ سانپ کی تلاش سے تھک کر اس نے روشن گوٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی وہ ایک سیکیورٹی گارڈ کو لے کر گاڑی میں سے نکل ہی رہا تھا کہ ستارہ بے تحاشا دوڑتی ہوئی آئی۔ مالک، بی بی کا فون ہے۔ مالکن کا؟ کمال رائے نے سمجھا نفیسہ بیگم کا فون ہے، اس نے وضاحت مانگی۔ نہیں مالک، آرزو بی بی کا، ستارہ نے جلدی سے کہا۔ آرزو کا نام سن کر وہ آنکھیں بند کر کے گاڑی سے نکلا اور گھر کے اندر کی طرف بھاگا۔ چند لمحوں بعد ریسیور اس کے ہاتھ میں تھا۔ آرزو، آرزو تم کہاں ہو؟ بابا پریشان نہ ہوں، میں بالکل خیریت سے ہوں اور کراچی واپس آ رہی ہوں۔ بابا، آپ میرا انتظار کریں۔ اور اس سے پہلے کہ کمال رائے اس سے مزید بات کرتا، ادھر سے فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس نے اللہ کا بے اختیار شکریہ ادا کیا۔ اگرچہ اس سے پوری بات نہ ہو سکی، لیکن یہ بھی کیا کم تھا کہ وہ جہاں بھی تھی خیریت سے تھی اور کراچی آ رہی تھی۔ رات کے 11:30 بجے گھر کی بیل بجی۔ گھنٹی کی آواز پہ کمال رائے کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے اوپر والے بیڈ روم میں تھا اور ٹہل رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ اس وقت گیٹ کھل چکا تھا اور کمال رائے کی پجیرو اندر داخل ہو رہی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر اس کی چہیتی بیٹی، اس کی آرزو، موجود تھی۔ بس اس نے اتنا ہی دیکھا اور اپنے بیڈ روم سے نکل کر دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترنے لگا۔ آرزو نے اپنے باپ کو اوپر سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر بے قراری سے اپنے باپ کی طرف بڑھی اور اس سے لپٹ گئی۔ بابا، بابا، میری بیٹی، میری آرزو، تو کہاں چلی گئی تھی؟ کمال رائے کی بے قراری قابل دید تھی۔ بابا، میں بالکل خیریت سے ہوں، اس نے اپنے باپ سے الگ ہو کر آنسو پوچھے۔ شکر الحمدللہ، اس رب کا، اس کائنات کے مالک کا شکر۔ اسی وقت آرزو پجیروں کے پیچھے گئی اور بلند آواز میں بولی، آپ آئے نا، گاڑی کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ کون ہے آرزو؟ کمال رائے نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ تب ایک شخص گردن جھکائے گاڑی کے پیچھے سے نکلا۔ کمال رائے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ رولی تھا۔ رولی، تم؟ کمال رائے نے حیرت سے کہا۔ مالک سلام۔ وہ کمال رائے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ آرزو، تم رولی کے ساتھ آئی ہو؟ اس کے ساتھ؟ ابھی اس کی حیرت دور نہ ہوئی تھی۔ ہاں بابا، میں ان کے ساتھ آئی ہوں۔ انہوں نے نہ صرف میری زندگی بچائی بلکہ بہت عزت اور احترام کے ساتھ یہاں لائے ہیں۔ بابا، آپ ان کو جانتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھی طرح۔ یہ تمہارے دادا روشن رائے کے ملازم خاص تھے۔ کمال رائے نے کہا۔ کیا دادا نے انہیں نکال دیا تھا؟ نہیں، انہوں نے نہیں، میں نے اسے نکالا تھا، کمال رائے نے کہا۔ اچھا، تبھی یہ آپ کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ یہ مجھے گیٹ پر چھوڑ کر واپس جا رہے تھے، میں انہیں زبردستی اندر لے کر آئی ہوں۔ آرزو نے رولی کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم نے بہت اچھا کیا آرزو، بہت عقل مندی کا ثبوت دیا، کمال رائے نے خوش دلی سے کہا۔ آؤ آرزو، اندر چلو، تمہارا کیا حلیہ بنا ہوا ہے؟ پھر ایک سیکیورٹی گارڈ سے مخاطب ہو کر بولا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ جی سر، سیکیورٹی گارڈ نے فرما برداری سے کہا اور رولی کو ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ رولی چند لمحے رکا، پھر جیسے گھر میں جانا نہ چاہتا ہو، گھر سے باہر جانا چاہتا ہو۔
پھر کچھ سوچ کر سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ چل دیا۔ آرزو اور کمال رائے اپنے کمرے میں جا پہنچے۔ آرزو نے اپنے کمرے تک پہنچتے پہنچتے کمال رائے کو 4-5 جملوں میں سارا حال کہہ سنایا۔ اچھا آرزو، تم تھکی ہوئی ہو، شاور لے لو، میں جب تک رولی سے بات کر لوں۔ ہاں بابا، آپ ان سے بات کریں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ آرزو کے ریمارک پر کمال رائے دھیرے سے مسکرایا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا رولی کس قسم کا اچھا آدمی ہے، لیکن وہ جیسا بھی تھا اس کے لیے تو آج فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ اللہ کے کھیل بھی نرالے ہیں، کون کب کیا بن جائے یہ وہی جانتا ہے۔ کمال رائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو رولی اسے دیکھتے ہی کسی اسپرنگ کی طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، سر جھکا کر کھڑا ہوا۔ کمال رائے نے اسے بغور اوپر سے نیچے تک دیکھا، وہی گنجا سر چمکتا ہوا، بھاری مونچھیں، گٹھا ہوا مضبوط جسم، پینٹ شرٹ پہنے۔ کمال رائے نے اسے 10-11 سال بعد دیکھا تھا، لیکن اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کی ماں، اس کی فرمانبرداری بھی ویسی ہی تھی۔ کمال رائے اس کے نزدیک گیا، اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پہ بٹھانے کی کوشش کی، لیکن رولی رک گیا۔ نہیں مالک، ملازم کو مالک کے برابر بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ رولی، تم میرے ملازم کب ہو؟ کبھی تھے تو اس بات کو بہت عرصہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ جب مالک ہی تمہیں اپنے قریب بٹھائے تو پھر انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ اچھا مالک، جیسی آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر وہ ذرا سا سمٹ کر کمال رائے کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آرزو سے میری مختصر سی ملاقات ہوئی ہے، ساری بات میری سمجھ میں آ گئی، لیکن جو بات میری سمجھ میں نہیں آئی وہ میں تم سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا مالک؟ اس وقت تم راجہ وقار کے ملازم ہو۔ جی مالک۔ پھر تم نے آرزو کو یہاں پہنچا کر اس کی حکم عدولی کیوں کی؟ صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہیے، اس کی نمک حرامی کیوں کی؟ مالک، میرے اصل مالک تو آپ کے والد محترم تھے، میری ساری زندگی ان کے ساتھ گزری، انہوں نے مجھے اپنے بہت سے مان سے رکھا، نہ صرف مجھے رکھا بلکہ میرے بھائی ہولی کو بھی رکھا، میں بڑے مالک کو کبھی نہیں بھول سکا۔ رولی نے بڑی عقیدت سے کہا۔ لیکن رولی، میں نے تو تمہیں نکال دیا تھا، پھر ایک مرتبہ میں نے تمہارے منہ پر تھپڑ بھی مارا تھا، تمہیں یاد ہوگا۔ جب میں نے تمہیں حویلی سے نکالا تھا تو ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا اب میں کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ ہاں مالک، مجھے یاد ہے، میں کچھ نہیں بھولا، یہی وجہ تھی میں بی بی کو بنگلے کے گیٹ پر چھوڑ کر واپس جا رہا تھا، لیکن بی بی نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ مالک، میں نے آپ کو اپنی منحوس شکل دکھائی، میں شرمندہ ہوں۔ شرمندہ تو میں ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے میرے ساتھ کیا؟ تم میری زندگی کو بچا کر لائے ہو رولی، اگر میری آرزو کو کچھ ہو جاتا تو پھر میری زندگی کا کوئی جواب باقی نہیں رہتا۔ مالک، آپ نے مجھے اور ہولی کو نکالا ضرور تھا، لیکن آپ نے ہمیں اتنے پیسے دیے کہ اگر ہم 1-2 سال تک کوئی کام نہ کریں تو بڑی ایسی زندگی گزار سکیں۔ مالک، یہ احسان میں کبھی نہیں بھولا، آپ چاہتے تو ہمیں خالی ہاتھ بھی چلتا کر سکتے تھے۔ مالک، اسی احسان نے میری زندگی پلٹ دی۔ جب مجھے معلوم ہوا بی بی آپ کی بیٹی ہیں تو یقین جانیے میں تڑپ اٹھا۔ میں نے اپنے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا، دل میں سوچ رہا تھا کہ بی بی کو گھر تک چھوڑ کر پلٹ جاؤں گا۔ مالک، میں نے راستے میں بی بی کا ہر طرح خیال رکھا، پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ معاف کر دینا، اب میں چلتا ہوں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ تم نے اپنا راستہ تو خود ہی بند کر لیا۔ مالک، آپ نے ٹھیک کہا، اب میں کنگن پور نہیں جا سکتا، یہ بات آج نہیں تو کل معلوم ہو جائے گی کہ بی بی اپنے گھر بحفاظت پہنچ گئی ہیں، پھر میرے لیے گولی کا انتخاب کیا جائے گا۔ مالک، میری زندگی نے پھر پلٹا کھایا ہے، وہ اوپر والا شاید پھر مجھے نیکی کی راہ دکھانا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ اچھا مالک، اجازت۔ رولی، اگر میں تم سے کہوں تو کیا مانو گے؟ مالک، آپ مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کریں، آپ حکم کریں۔ آج رات میرے پاس رک جاؤ، کل دن میں چلے جانا۔ ٹھیک ہے مالک، جیسی آپ کی مرضی۔ تم بھی سفر کر کے آ رہے ہو، نہا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں تمہارے لیے کھانا نکلواتا ہوں۔ مہربانی مالک، رولی نے بڑی سعادت مندی سے کہا۔ رولی نے نہا دھو کر کھانا کھایا، پھر کمال رائے اس سے رات کے 2 بجے تک باتیں کرتا رہا۔ اس نے وہ تمام تفصیلات معلوم کر لیں جس کی اس کو ضرورت تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ آرزو کو پرانی دشمنی کے تحت راجہ وقار نے ختم کرانے کی کوشش کی تھی۔ رولی کو راجہ سلیم اور روشن گائے
रोशन राय के दरमियान चलने वाली दुश्मनी अच्छी तरह याद थी। उसे ये भी याद था कमाल राय की बीवी को राजा सलीम ने ही कत्ल करवाया था। कमाल राय को राजा वक़ार पर बहुत गुस्सा था। वो अंदर ही अंदर खौल रहा था। उसका जी चाह रहा था वो उड़कर कंगनपुर पहुंच जाए और राजा वक़ार को भून कर रख दे। रौली से उसे मालूम हुआ कि रामेश ख्याल और मामू रशीद कंगनपुर की हवेली में हैं। इनसे किसी किस्म का तशद्दुद आमेज रवैया रवा नहीं रखा गया। असल में रौली को हवेली के अंदर का हाल मालूम न था कि रामेश के साथ राजा वक़ार ने कैसा जुल्म तोड़ा था। कमाल राय को रामेश की भी फिक्र थी। बहरहाल वो अब उसका दामाद था। उसके लिए फिक्रमंद होना फितरी अमर था। रौली से सारी तफसील मालूम करने के बाद उसने दिलदार को बुलाया और उससे कहा, देखो रौली को इनका कमरा दिखा दो और सुबह को इनके नाश्ते वगैरह का ख्याल रखना। जी मालिक। दिलदार ने बड़े एहतराम से रौली को उसके कमरे तक पहुंचाया। रौली बहुत थका हुआ था। उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया और बेड पर बड़े आराम से हाथ पर फैलाकर लेट गया। कमरे में अभी तक लाइट रोशन थी। वो कुछ देर अपनी ज़िंदगी के आइंदा लाहे अमल के बारे में सोचने लगा। फिर थोड़ी देर में इसकी आंखों में नींद उभरने लगी। उसने सोचा लाइट बुझा दे ताकि आराम से सो सके। अभी वो उठा ही था कि जहाँ था वहीं थम कर रह गया। उसके सामने एक सुनहरा सांप फन फैलाए झूम रहा था।